बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पस पर्दा और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीदी तीरों की बारिश कर दी है। उन्होंने सबसे पहले लोड शेडिंग के हवाले से बात की, कहा कि हमने 5 साल में खून पसीने की मेहनत की और मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो हम पर यह इल्ज़ाम लगाती थी कि हमने इजाफी पावर प्लांट्स लगाए बिजली के किक बैक्स के लिए, वो 3 सालों में लोड शेडिंग को दोबारा लेकर आ गई है। क्या इसकी कोई दलील है कि 3 सालों में लोड शेडिंग दोबारा वापस क्यों आ गई? मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मईशत को हमने ट्रैक पर लेकर आ गए थे, लेकिन पीटीआई हुकूमत जो बहुत ज्यादा मईशत की बातें करती है, उसने 3 सालों में मईशत का धड़न तख्ता कर दिया है। हुकूमत ने अब कलील मुद्दती मुआहदे किए हैं गैस के हवाले से, गैस के प्लांट्स के हवाले से, जिसमें किक बैक्स और करप्शन के जो सबूत हैं वो कुछ अरसे बाद मंजर आम पर आएंगे। उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पेश किए। उन्होंने कहा हमारे दौर में पावर प्लांट्स की मद में 250 अरब रुपए की बचत की गई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसा नहीं हो सका। गैस मुआहदा अब तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से 35 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि 2021 में ये जो गैस के प्रोजेक्ट लगने हैं ये पूरे हो जाएं। शायद कोई अगर धक्का लगा लें तो 2023 तक, 2022 तक ये प्लांट चल पड़े। हुकूमत बातें बड़ी बड़ी कर रही है, फैसला अवाम ने करना है। अवाम को नजर आ रहा है किसने अमली इक़दाम किए, किसने अमली तौर पर काम किया और कौन सिर्फ तकरीरें कर रहा है। काफी ज्यादा उन्होंने हुकूमत पर इल्जामात लगाए। उन्होंने बेरोजगारी की बात की। उन्होंने कहा बेरोजगारी और खत गुर्बत से नीचे इस वक्त पाकिस्तान की आवाम आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लोग बजाय लोगों को रोजगार देने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेरोजगार कर रही है, बेरोजगारी में इजाफा कर रही है। हुकूमत से, हुकूमती नुमाइंदों से इसका जवाब लेंगे। इसके अलावा आज मरियम नवाज कश्मीर की इंतखाबी मुहिम पर हैं। उन्होंने वादी लीपा में मैदान सजाया। उन्होंने भी खूब तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये तक कह दिया कि इमरान खान को मुकाबले के लिए नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त आएगा इदारे भी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलेंगे, मुत्तफिक होंगे। फिर उन्होंने कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत नहीं करवाना चाहती है, और अगर इतने ही साफ शफाफ इंतखाबात करवाना चाहती है तो फिर हमारे नुमाइंदों को अपनी पार्टी में लाने का इतना शौक क्यों है और हमारे नुमाइंदों से इतना डर क्यों है, जिन नुमाइंदों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट देने जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया। साबिक वजीर आज़म ने कहा कि कुछ वफाकी वज़रा हैं जो करप्शन में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? नैब अब तक उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना रहा, घबरा रहा है और अपोजिशन के खिलाफ 3 बरस से सिर्फ करप्शन का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। और अगर आज करप्शन देखें तो गंदम गायब है, चीनी गायब है, पेट्रोल का बहरान सबके सामने है, बिजली का जो इस वक्त बहरान है, गैस का बहरान है, ये सबके सामने है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे इस पर। हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोहतानी साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चटान साहब हमें ज्वाइन करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं चीमा साहबा आपसे आगाज करना चाहूंगा। 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोड शेडिंग को वापस लेके आ गई है, कोई दलील है आपके पास इसकी? ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि शहबाज शरीफ साहब और अगर मरियम साहिबा की बात करें तो उन्होंने कब दलील से बात की है, उन्होंने कब ग्राउंड रियलिटी या जो एक्चुअल फिगर्स है उनकी बात की है। वो एक फेक किस्म की जो एक उनकी तरफ से बयानिया आता है जिसका सर मुंह पैर नहीं होता। मसलन मैं पहले तो आती हूँ ना मरियम साहिबा के बयान की तरफ कि इनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नवाज शरीफ को बाहर रखना पड़ता है। तो मेरे भाई आप गवाह हैं, मीडिया गवाह इस बात का कि जो जतन करके जिस तरह से इन्होंने सिचुएशन को ड्रामेटाइज करके नवाज शरीफ को बाहर भेजा, ना सिर्फ अपने वर्कर्स की आंखों में धूल झोंकी, इस मुल्क की अदलिया की आंखों में धूल झोंकी और पूरे 22 करोड़ अवाम को बशमूल इनकी अपने पार्टी के जो लोग थे उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है। तो जिस तरह से धूल झोंक के ये बाहर तशरीफ लेके गए और अब तो उन्होंने खुद ही इसके ऊपर भी उन्होंने खुद ही इस चीज की तरदीद कर दी थी कि वो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे उनकी जिंदगी की गारंटी दी जाए तो मैं कल ही बुला लूंगी। तो हमने उनको नहीं भेजा मैदान से, वो खुद भागे हैं और ये हमेशा के अजलों के भगोड़े हैं
یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ جب یہ تانے لگاتے تھے ڈکٹیٹر شپ کے دور میں، یہ بقول ان کے کہ ان کو جلا وطنی، وہ بھی ان کی سیلف کریٹڈ تھی، وہ بھی ان کی خود کا ایک ایگریمنٹ تھا جو انہوں نے سائن کیا، اس سے بھی یہ مکرے رہے. پھر جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں ابھی کی جو یہ سو کالڈ خادم اعلیٰ جن کے تعریف ان کو کبھی اس چیز سے معاف نہیں کرے گی کہ اگر بدترین اور جو منصوبے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر فیل منصوبوں کی مد میں کسی کا تاریخ میں نام یاد رکھا جائے گا تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے عوام کے، غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے کو جس طرح سے فیل منصوبوں میں جھونکا، اور ایسے منصوبوں میں جھونکا جہاں پہ کرپشن زیادہ ہو سکتی تھی. ایک ہی منصوبے سے یہ اربوں ڈالر غبن کر کے تو منی لانڈر کر سکتے تھے، اور جب ان سے ایف آئی اے پوچھتی ہے کہ جی یہ آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے کیسے آئے تو وہ ان کو ہراس کرنے کا الزام لگاتے ہیں. دوسری جہاں لیکن تک شہباز رہ گی شریف بات صاحب تو آج کہہ رہے ہیں کہ بجلی قلیل مدتی معاہدے موجودہ حکومت کر رہی ہے کرپشن کرنے کے لیے، اور بجلی کے قلیل مدتی معاہدے کیے جا رہے ہیں کرپشن کرنے کے لیے. میں بتاتی ہوں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کی باتوں میں یہ پیچھے میں اپنی جو آپ کا مین کوشچن ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے میں بھی اپنا پوائنٹ رکھ رہی ہوں کہ یہ ہیبیچول جھوٹے ہیں، یہ ہیبیچول مکرتے ہیں، یہ ہیبیچول مطلب فراڈ قسم کی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں. یہ تو فیک ڈاکومنٹس پروڈیوس کر لیتے ہیں. وہ فونٹ جس کا وجود دنیا میں نہیں تھا اس فونٹ کے یہ ڈاکومنٹ لے کے آ جاتے ہیں. آپ کو کیلبری فونٹ تو یاد ہوگا نا. پھر ابھی کل کی بات ہے کہ کیا ضرورت تھی بیچارے نواز شریف کی لنڈن والی تصویر ادھر کشمیر کے ساتھ لگانے کی. تو یہ اندروں کے جھوٹے ہیں اور اپنی کیے ہوئے چیزوں کے اوپر یہ محترمہ سوچے سمجھے بغیر بیانیاں داغ دیتی ہیں، اور یہ محترم بھی حقائق کو مست کرنے کے عادی ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت عوام بھی بے وقوف نہیں رہے اور ٹھیک، میڈیا بھی بہت میں زیادہ آپ کی طرف واپس آؤں گا. اس سوال کا جواب اب تک نہیں آیا کہ لوڈ شیڈنگ دوبارہ کیوں شروع ہو گئی ہے. لوڈ شیڈنگ دیکھیں وہ میں آتا ہوں چیمہ صاحب آپ کا. کھیلداز کوسانی صاحب، مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ لوگ غزلوں سے جھوٹے ہیں اور جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے لے کر آئے ہیں وہ سب فیک ہیں. ایک اور ہم شیخ رشید صاحب کا آپ سے ان کا بیان آیا اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ کشمیر میں تو مریم نواز صاحبہ الیکشن کیمپین میں کہہ رہی ہیں، جو حکومت کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، جس نے ہارنا ہے اس نے سیاپا تو کرنا ہوتا ہی ہے. دیکھیں، جب سے مریم نواز صاحبہ کشمیر میں الیکشن کیمپین چلانے گئی ہے، بنی گالا سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر مشیر، ان کے وزیر، جتنی ان کو شکست کی خوف کھا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کے کامیاب جلسے، لاکھوں لوگوں کی طرف سے استقبال، اور جو مسلسل ان کے مشیر اور یہ ٹی وی پہ آ کر جو مریم نواز صاحبہ ایک تقریر کرتی ہے 10 منسٹر مشیر ٹیوٹ کرتے ہیں، پھر وہ خبریں پلان کراتے ہیں. اس طرح اتنی خوف ہے، اتنا ان کے مریم نواز کا خوف ہے کہ میں سمجھتا ہوں سیاست کا مقابلہ سیاست میں کرنا چاہیے، نہ کہ صرف جھوٹ اور الزام لگانے چاہیے. یا آپ جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے، مسرت چیمہ صاحبہ بہت اچھا بولتی ہے مگر آج اس کے پاس دلائل اور دلیل کچھ بھی نہیں ہے. وہی عمران خان کا جھوٹ چور جھوٹ چور. اچھا ہوتا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی، یہ پنجاب حکومت کی ترجمان ہے، کچھ فیکٹس اینڈ فگر لے کے آتی. اگر ان کی کوئی 3 سال میں کارکردگی ہے وہ ہمیں بتاتی. اگر ان کے وزیر اسمبلی کے فلور پہ علی محمد صاحب خود کہتے تھے کہ بجلی زیادہ سسٹم میں موجود ہے، نواز شریف صاحب بجلی زیادہ بنا کے گئے، تو ہمیں یہ بتا دے پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، کہ وہ بجلی کہاں گئی. اچھا، تو اس پر کھیلداز صاحب حماد اظہر صاحب کا پوائنٹ یہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیک کے 2 سے 3 مہینے ہیں اس میں کچھ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اضافی بجلی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی گرمی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، اور اس وقت جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ان کی نالائکی کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان کے جو انرجی اور ان کے منسٹر آف کیبنٹ میں جو لڑائی ہے، جو کرپشن پہ، جو ایل این جی ٹائم پہ نہیں پہنچ سکی، یہ سارے معاملات ان کی کرپشن اور نااہلی سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. قوم یہ پوچھتی ہے، وہ نواز شریف کو یاد کر رہی ہے، پاکستانی عوام، کہ نواز شریف تھا تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. تو انہوں نے یہ جو بات دوسری، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے جو مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست سے ہٹانا تھا. جو ان کے چہیتے جج جو لگائے گئے تھے، جن کے تھرو انہوں نے پاناما کا ڈرامہ کیا،
مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کھلاڑی یہ کہتا ہے کہ میں نیوٹرل امپائر، یہ نیوٹرل ٹیم بھی نہیں لا سکتے، ان کو اپنے پسند کی ٹیم چاہیے تھی. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو بالکل پاناما میں سارا کیس جو تھا ان کا لندن سازش تھی، من گڑت کیس تھا، تو یہ سارے مریم نواز صاحبہ کا اس طرف اشارہ تھا، نہ کہ وہ علاج کے لیے باہر گئے. تو آج مسرت چیمہ کیوں پریشان ہے شہباز شریف صاحب کی اتنی پریس کانفرنس کے بعد کہ اس کے بعد نہ سوال کا جواب ہے، نہ کوئی حقائق ہے، نہ کوئی دلائل ہے. مجھے سمجھ میں نہیں ہے. میں نے کافی شو ان کے ساتھ کیے، مگر آج مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے. لیکن ان کا ایک پوائنٹ ہے جس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا. مجھے بریک پر جانا ہے. اخونزادہ چٹان صاحب آپ سے بھی سوال کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کو مخالفین کو میدان سے باہر رکھنا پڑتا ہے خود جیت کے لیے. کس حد تک متفق ہے پیپلز پارٹی؟ اور کھیلدار صاحب ایک بات تو ہے، ابھی بھی چیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہم تو بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، ماضی میں بھی تو معاہدے کر کے جاتے رہے نا، یہ تو تاریخ ہے. بریک پر اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد. ویلکم بیک. اخونزادہ چٹان صاحب، کیا موقف آپ دیں گے جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مخالفین کو باہر رکھنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کو جیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، وہ تو سامنے آ رہی ہے. تمام اپوزیشن جیلوں میں ڈال پیپلز پارٹی رہی تو ہے، اس ان معاملے سے کو متفق حوالات ہے. میں بلاول بھیج بھٹو رہی ہے. زرداری سے بھرپور کیمپین کر کے گئے، ابھی آصفہ صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، پی پی کی ضلعی قیادت وہاں پر موجود ہے. آپ لوگوں کو تو مخالفین سے، آپ لوگوں کو تو باہر نہیں رکھا گیا میدان سے اس معاملے پر. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ آئیں یہاں پر آئیں. مریم نواز صاحب ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں. جواب کمال صاحب آپ کے ختم ہو گئی، اب میں بات جی کروں. بالکل بالکل سر. آپ اچھا، ہمارے جتنے لوگ نون کے اتنے ہمارے لوگوں کے چل رہے ہیں، سب کی عدالتوں سے ضمانت ہوئی ہے. خورشید شاہ صاحب اب بھی جیل میں، زرداری صاحب پہ کیس چل رہا ہے، علی بریال پہ چل رہا ہے، شرجیل میمن پہ چل رہا ہے، سلکا یوسفی کریل پہ چل رہا ہے. میں کس کا نام لوں؟ ہمارے تمام جو لوگ ہیں اس پہ کیسز چل رہے ہیں، سب کی عدالتوں سے ضمانت ہوئی ہے اور آ گئی. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پی ٹی آئی والوں سے سوال پوچھے کہ 3 سال کے آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے، تو خیر جمشید چیمہ صاحبہ کا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو خاتون ہے، تانے دینا تو اس کا حق ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہماری جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تانے دے رہے ہیں. وہ پچھلی حکومت ہے، وہ کرپشن. بھائی اگر کرپشن ہے تو 3 سال آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک کسی بھی عدالت سے کسی بھی مجرم کو آپ لوگوں نے سزا کیوں نہیں دلوائی؟ اگر کرپشن سابق دور میں ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 3 سال آپ لوگوں کے ہو گئی، 3 سال میں آپ لوگوں نے کسی پہ ثابت کیوں نہیں کیا؟ اگر اس سے آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں کا تو مینیفیسٹو دیا تھا قوم کو کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، تو کیا کرپشن ختم ہوا؟ کیا سابق لوگوں سے آپ نے ریکور کیا؟ کیا موجودہ دور میں آپ لوگوں نے کرپشن روکا؟ اگر ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ لوگوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، کیا ریکارڈ میں پاکستان کی تاریخ میں 3 سال میں کسی نے اتنا قرضہ لیا ہے جتنا آپ لوگوں نے لیا؟ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے تو روزگار کا وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، تو آپ پروٹوکول نہیں لیں گے. تو ان سوالوں کے ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ جا کے تانی شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے جو یہ کیا، اس نے جو یہ کیا، اس نے جو یہ کیا. یہ 2 چیزیں پاکستان کے لیے ختم ہو گئے تھے، ایک دہشت گردی اور ایک لوڈ شیڈنگ. لوگوں کو امید ہوا تھا جو سابق ادوار میں جو یہ 2 چیزیں ہمارے دور میں اور نواز شریف صاحب کے دور میں، ہمارے دور میں پاکستان سوا سیرٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا سیرٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے پسند یہ مارگلا کے پہاڑوں تک آئے. لیکن اللہ کا فضل تھا کہ دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس موجودہ حکومت کے دور میں وہ 2 چیزیں بدترین شکل میں پلٹ کے آئی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا توجہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے، ان لوگوں کے عوام کے حالات کو بدلنے پہ نہیں ہے، کیونکہ عوام کے ووٹ سے تو یہ آئی نہیں ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہے.
इनका पूरा तवज्जो जो है वो अपोजिशन पे है कि किस तरह के हम अपोजिशन को बदनाम करें, किस तरह के हम अपोजिशन को रगड़ा दे दे, किस तरह अपोजिशन पे हम इल्जाम लगाए और किस तरह अपोजिशन को हम जेलों में भेजें। इसके अलावा तो ये जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है तो वो तो आपको पता है हमारे दौर में भी महंगाई आ जाती, लेकिन कराची में अगर 5 रुपए चीनी का रेट बढ़ जाता वो लाहौर में भी बढ़ जाता, वो पिशावर में भी बढ़ जाता। अब तो अजीब तरह के हालात है। एक इस्लामाबाद में आप अपारा में जाए तो चीनी आपको 110 पे मिलेंगी, आप सुपरमार्केट में जाए तो वहां पे 112 पे मिलेंगी, आप किसी और मार्केट पे जाए वहां पे दूसरा रेट होगा। तो ये मुल्क ना नियाजी के चलाने का है, ये मुल्क न बुजदार के चलाने का है और न महमूद खान के चलाने का है, ये अल्लाह की तवक्कुल पे चल रही है। और गरीब अवाम बेचारे मर गए, वो तबाह हो गए। लोग सोच रहे हैं कि हम बिजली का बिल जमा कराए, हम गैस का बिल जमा कराए, हम बच्चे का फीस जमा कराए, हम क्या करें? तनख्वाहों को नहीं बढ़ा रही है और कर्जी रिकॉर्ड ले रही है। पिछली हुकूमतों के हाथों में तो कुछ न कुछ था, किसी ने मोटरवे बनाया, किसी ने लोड शेडिंग खत्म किया, किसी ने दहशतगर्दी पे काबू पाई, किसी ने पेंशन बढ़ाया, किसी ने तनख्वाह बढ़ाई, किसी ने बेरोजगार चौटान साहब आपका पॉइंट है, चीमा साहब इसका जवाब देते हैं। मुशर्रफ साहब एक तो खेलदार साहब ने भी सवाल उठाया था कि आपके पास आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब नहीं देगा। दूसरा लोड शेडिंग और मईशत के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने पॉइंट्स उठाए कि लोड शेडिंग दोबारा पलट कर कैसे आ गई। आप लोग मईशत की बातें करते हैं, मईशत का तो धड़न तख्ता कर दिया। और चौटान साहब कह रहे हैं 3 साल में की गई कारकर्दगी बता दें हुकूमत ने क्या किया। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये धड़म तख्ता की तो बातें ना ही करें, एब्सोल्युटली नॉट। ये अभी हमें बेसिकली हुआ ये कि ये बात ठीक थी कि जितनी बिजली की प्रोडक्शन हो रही थी उतनी उसकी यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी चूंकि हमारी तमाम इंडस्ट्री जो इनके माशाल्लाह से करिश्मों की वजह से बंद पड़ी थी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बाकी तमाम इंडस्ट्री, उसकी वजह यह है कि जो हमने ईज आउट किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे के, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है, उसके बाद टेक्सटाइल के रिकॉर्ड ऑर्डर्स हमें मिले और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद पड़ी थी इस वक्त फंक्शनल है। और फिर ऊपर से गर्मी के अंदर वैसे ही आपको पता है कि बिजली के ऊपर बिजली की यूटिलिटी ज्यादा रहती है। एक तो ये वजह, दूसरी जो इम्पोर्टेंट वजह है जिसको तमाम पाकिस्तानियों को बशमूल आपके समझने की जरूरत है, इन्होंने नहीं समझना, इनको तो बस इसी चीज की खुशी और चाह चढ़े हुए हैं कि शायद कोई छोटी मोटी लोड शेडिंग हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो आपका सप्लाई का सिस्टम है वो पिछले 70 सालों में इंतहाई फरसूदा और इंतहाई नाकिस है कि जब भी लोड पड़ता है तो वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। लेकिन हम चूंकि एट वंस कून फयाकून नहीं है, हमने एक एक करके दो करके हम तमाम जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन एट वंस वो हो नहीं सकती। इस वजह से ये जो आवाम को छोटी मोटी दिक्कत का सामना है जिसके ऊपर इनको बगले बजाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह इन 5 सालों में उसके ऊपर हम फोकस करे हुए हैं, वो हम ठीक कर रहे हैं। अब अगली जहां तक रह गई बात, देखें हम हमारे अच्छा ये तो आपने गैस लोड शेडिंग की बात की ना, बिजली की लोड शेडिंग जिस पर आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगाते थे कि किक बैक्स के लिए प्लांट ज्यादा लगाए गए हैं, लोड शेडिंग तो कैसे फिर आ गई वापस बिजली की लोड शेडिंग? मैंने तो आपको बड़ा लॉजिकल आंसर दिया, मैं दोबारा बता देती हूँ। नहीं वो तो गैस लोड आप कह रही ना, वो तो उनका मौकिफ था कि गैस नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर रही हूं। अच्छा ठीक है सनतें दोबारा चलिए तो उसकी वजह से ठीक जी राइट। अच्छा दूसरी जहां तक रहेगी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझने की कि पीपल्स पार्टी की मुझे समझ नहीं आती, वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर 3 सालों के ऊपर उनका हक है वो सवाल उठाएं, लेकिन पिछले 13 सालों की परफॉर्मेंस को बताते हुए हर चीज एक एक करके बताएं अवाम को कि हमने ये बेहतरी की और इसमें इन्होंने ये इस चीज की खराबी कर दी। 3 साल के तो हम जवाबदेह हैं और उस जवाबदेह में ये कि एक तो जमात थकती नहीं है कि जी मियां नवाज शरीफ ने मोटरवेज का जाल बिछाया, 1400 किलोमीटर की मोटरवे के ऊपर आज तक ये सियासत कर रहे हैं और हमने तकरीबन अभी हमारे मुशर्रफ के दौर में 212 किलोमीटर और हमारे दौर में तकरीबन 2300 किलोमीटर की मोटरवेज के कुछ मंसूबे हमारे पाया तकमील तक पहुंच गए, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि तकमील हो जाए पाकिस्तान में किस जगह पे जब तो वो तकरीबन कोई 2700 किलोमीटर बनती है। अगली बात इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझने की जरूरत है। देखें ये महंगाई के ऊपर सियासत जरूर करते हैं और कुछ चीजें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं उनके ऊपर मैं बाद में आऊंगी जो फेडरल सब्जेक्ट है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। अब मुझे ये बताएं
کہ یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ جو انڈیا، سعودی عربیہ اینڈ پاکستان تیسرے نمبر پہ آتا ہے افورڈیبلٹی کے حساب سے، چیپسٹ کنٹریز میں کے حساب سے تمام دنیا میں. اب اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں یہ آئیں بائیں شائیں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہم نے ان کو میدان سے کب نکالا؟ ایک بگوڑے کو ہم کہہ رہے ہیں واپس آئے. مریم صاحبہ تو خود جانا چاہتی تھی ایک چھوٹی سی سرجری کے سلسلہ میں، جب ان کو اجازت نہیں ملی تب سے وہ غصے میں پھر رہی ہیں. اب جہاں تک رہے گی بلاول صاحب میدان چھوڑ کے کوئی کسی جماعت کا سو کال چیئرمین جبکہ ایک خطے میں الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ جاتا ہے امریکہ یاترا پہ؟ وہ تو خود میدان چھوڑ کے بھاگ گئے بیکاز ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے. پہلے انہوں نے ریگنگ کا واویلا اس لیے ڈال دیا ہے بیکاز نہ پی ایم ایل این کے پاس کینڈیڈیٹس پورے ہیں. جب آپ کے پاس ہر سیٹ کے اوپر کیا مجھے بتائیں ان کے پاس امیدوار ہیں تو انہوں نے پہلے اس الیکشن کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. میں لگے نا یہ تو پی ایم ایل این والے الزام لگا رہے ہیں کہ اگر اچھا دوسری جہاں تک بات ہے کشمیر میں شیما صاحبہ مریم نواز صاحبہ تقریر کریں، دوسرے امریکہ چلے گئے، جی خاقان عباسی صاحب کریں، پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما کشمیر میں کیمپین میں یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس پر پی ٹی آئی نظر جمائے بیٹھی ہے. آپ کہہ رہی ہیں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ایسی بات، میری بات سنیں. یہ تو کینڈیڈیٹ، یہ میرا پریروگیٹیو ہے کہ میں نے کس سیاسی جماعت کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے، تو یہ تو ان کینڈیڈیٹس کا رائٹ ہے. کیونکہ دیکھیں جن کے اوپر ان کی کرپشن کھلی ہے، جن کے اوپر ان کے آج بھی ان کے پاس اپنے لوٹے ہوئے پیسے کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا گیا، ملک کا ایک ایک ادارہ پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے تباہ ہوئی، اور ان کے ذاتی اگر آپ فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھیں تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دولت کدھر سے آئی. شیما صاحبہ آپ کا پوائنٹ ہے، کھیلدار صاحب کا بھی مجھے اس پر آنسر لینا ہے. اگر کھیلدار صاحب اجازت دیں تو مجھے بریک پر جانا، اور بریک کے بعد ہم کھیلدار صاحب سے پوچھیں گے کہ چیما صاحبہ کوئی 3-4 بار کہہ چکی ہیں کہ ہم تو دعوت دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے، اور وہ ہمیشہ ہی میدان چھوڑ کر خود بھاگتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. بریک کے بعد اس کا جواب دیں. ویلکم بیک. کھیلدار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مسرت چیما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو دعوت دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کی، متعدد بار کہہ رہے ہیں لیکن وہ خود واپس نہیں آتے. اچھا ایک اور میری طرف سے بھی سوال ہے، وہ یہ کہ ماضی میں بھی میاں نواز شریف صاحب خود میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے. دیکھیں پہلی بات میں بتا دوں ان کو اور آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب حکومت کی خواہش پہ واپس نہیں آئیں گے. وہ عدالتی فیصلے اور حکومت کی اجازت سے گئے ہیں. کوئی ہیلتھ کا ان کا پرابلم تھا اور یہ ہم نے کورٹ کو بھی کہا تھا، اور یہ جب تک ان کو ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے تو وہ تب تک نہیں آئیں گے. جب ڈاکٹر ان کو بہتر سمجھیں گے. پھر آپ مریم نواز صاحبہ کے اس بیان سے اختلاف کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو میدان سے باہر رکھا جا رہا ہے، وہ تو خود نہیں آ رہے واپس؟ نہیں باہر، آپ اس سوال کو میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ اس کے سینس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاناما کے کیس میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالا گیا، پھر پارٹی کی صدارت سے نکالا گیا، پھر سیاست سے ان کو نکالا گیا. اس سینس میں کہا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس سوال کو سمجھ نہیں. میں دوبارہ آپ کو اسی پیرا میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی خواہش تھی کہ نواز شریف نہ ہو. مگر میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب پہلے آپ نے کہا گئے ہیں، ابھی وہ باہر ہے ملک سے، جب بھی وہ گئے ہیں پاکستان کی تباہی ہوئی ہے. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بحران ہوا ہے، دہشت گردی کا بحران ہوا ہے، معیشت کی تباہی ہوئی ہے. جب نواز شریف آئے تبھی پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی ہے. ان 4 سال جو پچھلی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، انہوں نے پاکستان میں ڈیلیور کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تمام معیشت جو ہے وہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. تو آج اگر 3 سال پاکستان کی سیاست سے نواز شریف کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے تو حکومت تو یہی کام کر رہی ہے کہ ان کی پارٹی اور جو باقی لیڈران ہیں ان کے خلاف انتقام کر رہی ہے. پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے. پاکستان کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ آ گئی، گیس کی لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، عوام کا جینا جو ہے وہ اجیرن ہو گیا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. پاکستان آج جو خطے کے جو حالات ہیں اس میں خارجہ پالیسی کدھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں نواز شریف ہی آئے گا، وہی ایک دفعہ پھر اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائے گا. ان نائلوں سے جو سلیکٹڈ آتے ہیں یا ان کی کسی کی خواہش پہ لائے جاتے ہیں، ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا.
یہ ملک جو عوام کے منتخب نمائندے وہی چلا سکتے ہیں, وہی اس ملک کو کھیلدار آگے صاحب لے کب آئیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں جب نواز شریف صاحب نہیں ہوتے تباہی ہوتی ہے, اس تباہی کو روکنے کے لیے, اس تباہی کو بچانے کے لیے میاں صاحب کیوں نہیں آتے؟ آپ کے اس وقت جو اتحادی اپوزیشن میں آصف زرداری صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ میاں صاحب آئیں, آ کر بات کریں, یہاں پر میدان کیوں خالی چھوڑ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کسی خواہش پہ نہیں آئیں گے, جب ان کو ڈاکٹر تو اجازت دیں گے, جب آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جب وہ نہیں ہوتے تباہ ہو رہا ہے, اس تباہی کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تباہی کو بیٹھ کر نہیں, دیکھتے رہیں گے؟ بالکل بالکل. ابھی تو دیکھیں نا, ابھی یہ کہتی ہے نا کہ ابھی 2-5 سال میں ہم کریں گے. یہ کرتے رہے, جو بھی ملک کے ساتھ کرنا ہے, جو ان کو لائے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. کیوں اگر کسی میدان کو خالی شوق چھوڑ ہے رہے وہ ہیں بھی پورا ہو کوہستانی جائے صاحب؟ کہ پاکستان کہاں کھڑا آ کے ہو گیا ہے. تو جب کوہستانی صاحب نواز شریف کی کیوں ضرورت پڑے میدان گی تو کیوں خالی نواز شریف چھوڑا ہوا ہے؟ اس وہ تو ملک کہہ رہے ہیں کے میدان ضرور. میں آئے, ہم سے مقابلہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں ملک میں تباہی ہو رہی ہے, تو اس تباہی کو بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہیں, آ کیوں نہیں رہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, بھلے ابھی تک تھوڑا جو شوق بچا ہے یہ پورا ہو جائے. عمران خان نے جو تبدیلی سونامی جو دی ہے اس بلکہ ملک کو, کوہستانی صاحب آپ کی جو یہاں قیادت ہے وہ بھی باہر جانے کی متمنی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی درخواست دی تھی, شہباز شریف صاحب نے بھی, انہیں اجازت نہیں مل سکی. دیکھیں ہمارے لیڈر اگر گئے ہیں, نواز شریف صاحب پہلے بھی گئے تھے, جب ان کے خلاف فیصلہ آیا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ آیا, جیل میں گئے, قانون کے سامنے انہوں نے سر جھکایا. اگر یہ شہباز شریف صاحب گئے تھے, انہوں نے کہا نہیں آئیں گے. شہباز شریف کووڈ جیسے ہی پاکستان میں ہوا, آخری فلائٹ پکڑی اور آئے, اور آج اس حکومت کو جو اپوزیشن لیڈر کا رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں. مگر عمران خان اس کو بھی برداشت نہیں کر کے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں رکھا جائے. یہ فرونیت, یہ ڈکٹیٹرشپ, یہ اپوزیشن کو برداشت نہ کرنا, میں سمجھتا ہوں اس حکومت پاکستان کی. پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری صاحب ہوں, خورشید شاہ صاحب ہوں, یہ تو مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. کوہستانی صاحب یہ بھی تو آتے ہیں نا, فیس کرتے ہیں. میں جواز صاحب, کیا ہم نے کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی کی جب ضمانت ہوئی, اس کا تفصیلی فیصلہ آپ پڑھ لیں. خواجہ آصف کا ضمانت کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ پڑھ لیں. احسن اقبال صاحب کا پڑھ لیں. لیکن جب اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا ان کا انتقام برداشت کیا ہے, جتنا ہم نے قانون کا سامنا کیا ہے, کھیلدار اتنی صاحب جب عدالتوں سوال میں. میاں نواز شریف صاحب کا ہو, آپ کے قائد کا ہو, اس پر آپ لوگ بیانیہ دوسرا اپنا لیتے. نہیں, قائد نے کیا, پاکستان کے جو عدالتیں ان کے فیصلے پہ سامنے نہیں پیش ہوئے, وہ کیا نیب میں پیش نہیں ہوتے رہے؟ آپ آج بھی پتہ مجھے بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے, اب کیوں نہیں آ رہے؟ چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, مسرت چیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم تو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں. وہ بالکل آئیں گے, جب یہ نائل حکومت ہم اس کو نکالیں گے وہ آئیں گے, ضرور انشاءاللہ آئیں گے. اور اس ملک کو ان کو آنے کے لیے بھی آپ کو خالی میدان چاہیے نا. اخونزادہ چٹان صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب نے, سابق وزیر اعظم ہیں وہ, انہوں نے آج نیب کی کارکردگی پر ایک بار پھر سے بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھایا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ وفاقی وزراء ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے خلاف نیب کاروائی نہیں کرتا. چیئرمین نیب بتائیں وہ کس کے غلام ہیں؟ حکومت کا اس پر موقف یہ آتا ہے کہ جب نیب اصلاحات کے لیے ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں, تو اپوزیشن بیٹھتی نہیں. آج بھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نیب اصلاحات تو ایک طرف الیکشن اصلاحات کے لیے بھی, انتخابی اصلاحات کے لیے ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں آ کر بیٹھیں, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن. دیکھیے جی, نیب کے بارے میں تو ہماری جتنی سپیریئر کورٹ ہے, وہ ہائی کورٹ ہے کہ سپریم کورٹ ہے, مختلف اوقات میں مختلف کیسوں میں جو فرمایا ہے مختلف ججوں نے, وہ سب کے سامنے ہے کہ یہ ادارہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنا ہے, یہ ادارہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہے. اور خود یہ نیب کا چیئرمین, جب اس کا ویڈیو آپ لوگوں کی چینل پہ نہیں چلا تھا, اس سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کے کرپشن کے خلاف اگر میں ایکشن لے لوں تو یہ گورنمنٹ تو ہفتے میں فارغ ہو جائے گا. اور پرویز خٹک کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ تو جانے ہی جانے والا ہے. تو آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے تباہی کر دی اور پھر آپ لوگ حکومت کو گھر بھی نہیں بھیجتے. چٹان صاحب میں آپ کا موقف اس پر لوں گا. چیمہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں, کافی زیادہ الزامات لگائے کھیلداز کوہستانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت تباہی کی داستانیں رقم کر رہی ہے, اور جب یہ تباہی, یہ تبدیلی سے جان چھوٹے گی تو پھر ہمیشہ کی طرح میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں, وہ اس تباہی سے پاکستان کو باہر نکالتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. آپ لوگ تو تباہی کی داستانیں رقم کر رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ میرے بھائی جو کھیلدار صاحب ہیں وہ بڑی معصومیت کے ساتھ آپ کو جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انہیں آئیڈیل قسم کا, ٹیلر میڈ قسم کا, ان کی مرضی کا, جس کے اوپر وہ پاؤں پڑنے کی شہباز شریف صاحب باتیں بھی کر رہے ہیں, این آر او ملے گا تو وہ واپس تشریف لے آئیں گے. جب ان کو کھلا
سلیکٹڈ قسم کا میدان ملے گا جس چیز کے وہ عادی ہیں. اب میں بار بار یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر کر رہی ہیں, میں ان کو عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے بجلی کے منصوبے لگائے تھے دوبارہ ان کو بتا دیں. 26,000 میگا واٹ کے یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے یہ سارے ایگریمنٹس کیے تھے. آپ کے ملک کی ضرورت 16,000 میگا واٹ, اور اس وقت جو پروڈکشن ہے وہ 24,000 میگا واٹ کی ہو رہی ہے. لیکن جو تفصیلی نظام جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی اس کے ٹرپ کر جانے کی وجہ سے جب ٹوٹل لوڈ پڑتا ہے یہ پیک منتھ کے اوپر, جبکہ انڈسٹری بھی ماشاءاللہ سے اب فنکشنل ہے, تو تب یہ ٹرپنگ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ شکایت رہتی ہے. شیما صاحبہ اب تو آپ لوگ ماضی کی حکومتوں پر الزام نہیں لگا سکتے, آپ لوگ اب تو نئے نہیں ہیں, 3 سال ہو گئے, کب تک نئے رہیں گے آپ لوگ؟ میں جو عرض کر رہی ہوں وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن جو 70 سالوں میں انہوں نے نظام کو بھی تو ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا. جو سپلائی ایک جگہ پہ بنی پڑی ہے, اب لفافوں میں تو ڈال کے نہیں ہم نے بھیجنی, وہ جو سسٹم تھا اس کے ٹرپ کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اب اگلی بات آ جاتے ہیں ان کی طرف. دیکھیں انہوں نے یہ ہمیشہ سلیکٹرز کی نرسری میں پلنے والے وہ ماشاءاللہ سے اب تناور درخت بن چکے ہیں جن کی چھاؤں سے اور جن کی دولت سے, جن کے پھل سے اب وہ گورے جن کی آزادی سے ہم نے ملک یہ چھڑوایا تھا, ہمارے بزرگوں نے بڑی ایفرٹ کر کے وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ماڈل تھا گوروں کا, اس کی شکل میں یہ جو کالے انگریز وہ ادھر چھوڑ کے گئے تھے, جو کہ لنڈن جن کی عیدیں, شبراتیں, دولت, تو جو کرپشن کا الزام شہباز شریف صاحب نے آپ کی حکومت پر لگا, انہوں نے کہا کے پی میں 350 ڈیم بنانے کا وعدہ کیا, کرپشن ہوئی, ڈیم ایک بھی نہیں بنا. میری بات سن لیں, شہباز شریف وہ ہے جن کو ایف آئی اے نے 3 سوال پوچھے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیسے آئے. انہوں نے کہا مجھے ہراس کرتے ہیں. انہوں نے کہا, اور اس کا اگلا جواب کیا تھا کہ میں نے میٹرو بنائی. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو اتنی اماؤنٹ منی لانڈرنگ کی ہے یہ کیسے ہوئی. انہوں نے کہا میں نے اورنج ٹرین بنائی ہے. اس کے بعد ان سے شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کے جو خانسامہ, آپ کے جو ڈرائیور, آپ کے یہ جو ملازم اور آپ کی جو بیگمات, ان کے مسرت صاحبہ یہ تو موجودہ حکومت کا بھی یہی حال ہے. آپ لوگوں سے سوال پوچھا جاتا ہے مہنگائی کیوں ہوئی, آپ کہتے ہیں ماضی کی حکومتیں ذمہ دار ہیں, ریلوے کے حادثات کیوں ہو رہے ہیں, ماضی کی حکومتیں ذمہ دار ہیں. یو کانٹ کمپیئر جو یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے, میں نے آپ کو حقائق اور فگر سے آپ کو جواب دیا ہے. میرے دونوں بھائی قابل احترام اس چیز کو یہ ڈینائی کریں یا چیلنج کر دیں تو آئی کین پروو. میں نے موٹر وے کی بھی آپ کو بتا دی, میرے بھائی ایک پوچھ رہے تھے, میں آپ کو 1 انچ کا بتا دیتی ہوں کہ کتنی پلانڈ ہے, انڈر کنسٹرکشن ہے, کتنی ہمارے دور میں بنی ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے, قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, وقت کم ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, آپ جواب دے رہے تھے اس حوالے سے کہ جب حکومت دعوت دیتی ہے تو پھر نیب اصلاحات کے لیے اپوزیشن ساتھ نہیں بیٹھتی. دوسرا, مسرت چیمہ صاحبہ نے ایک اور سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 13 سالوں میں کیا کارکردگی دکھائی, سندھ میں خاص طور پر آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ پی ٹی آئی سے تو 3 سال کے سوال کرتے ہیں, اپنے 13 سال کے جواب پہلے بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں, فیڈرل میں بھی اور صوبے میں. فیڈرل میں بھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے. آپ کا آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, لیکن میں نے جو سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جمشید چیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہماری کیا کارکردگی, تو ہماری کارکردگی تو سب دنیا کو پتہ ہے کہ ہمیں تو جب بھی پاکستان ملا ہے ڈکٹیٹر سے ملا ہے. پہلے ملا تھا ضیاء الحق سے ملا تھا, اس بار ملا تو مشرف سے ملا. ہمیں تو جو پاکستان ملا تھا اس میں سے سوات سے پاکستان کے جھنڈا اتارا گیا تھا. ہمیں تو جو پاکستان ملا تھا اس میں تو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. ہمیں تو جو پاکستان ملا تھا اس میں ٹرائبل ایریا پہ رکھا اپنے گورنمنٹ ختم ہو گیا تھا. ہمیں تو جو پاکستان ملا تھا تو ٹوٹا پھوٹا آئین ہمیں ہاتھ میں دیا تھا, آئین کے حاصل شکل جو ہے اس کو بگاڑا گیا تھا. ہمیں تو جو پاکستان ملا تھا ٹرائبل ایریا میں گلگت بلتستان کے لوگوں میں انتہائی مایوسی تھی. اس میں ہمارے دور میں آئی ڈی پیز نکلے, ہمارے دور میں 2 بڑے فلڈز آ گئی, ایک زلزلہ آ گیا, اور ہم نے قرضہ کتنا لیا تھا, $5 ارب ہم نے قرضہ لیا تھا. اور اس $5 ارب میں ہم نے شہداء کے بچوں کو ریلیف بھی دیا, ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا, ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا بھی شروع کر دیا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ مارگلہ کے پہاڑوں کا عسکریت پسند آئے ہیں, جب ہمارا حکومت ختم ہوا تو عسکریت پسند افغانستان میں تھے. پاکستان میں ماں سوائے ساؤتھ وزیرستان کی کسی بھی کونے میں نہ ان لوگوں کا ٹریننگ سینٹر تھا, نہ ان لوگوں کا کوئی مرکز تھا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا, ہم نے تنخواہوں کو بڑھایا, ہم نے پینشن کو بڑھایا. ہم نے تو جو کیا ہے وہ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے, وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کو کیا جو ایک معجزہ تھا, جو ابھی لوگ حیران ہیں کہ کس طریقے سے ہوا ہے.
ये लोग तो छोटे छोटे कंसर्न ही के लिए एम्बुलेंसों का सहारा ठीक, आपका लेते, पॉइंट कभी है। अदालतों अखुंदादा की चट्टान साहब तरफ प्रोग्राम में जाते हमारे हैं। साथ मौजूद तो थे। अपने- नुसरत जमशेद हमारे चीमा साथ साहब और अपना- खेलदास कोहस्तानी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।